अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इमरान खान साहब को इस वक्त नज़र आ रहा है कि शायद दरपेश है कोई हार्ड चॉइस, दो माइंड्स के बीच में या दो अप्रोचेस के बीच में एक हार्ड चॉइस करनी है। इसके साथ साथ कुछ खबरें आ रही हैं मोहसिन नकवी और शरीफ ख़ानदान के माबैन कुछ सर्द जंग का लगता है आगाज़ हो गया है, और साथ साथ शहबाज शरीफ की चालाकियाँ और शाह खर्चियाँ। तो इन सब पे बात करते हैं। यही आज की बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ जो उसके अंदर नए पुराने लोगों की एडजस्टमेंट का मसला है। आप जानते हैं कुछ नए लोग आते हैं, पुराने आते हैं। जब नए आके उन्होंने अपने लिए जगह बनाई, या पुराने जब सर उठा रहे हैं, तो वो मैं इसको लेता हूँ एज एडजस्टमेंट इशू कि वो नए वालों को फिर एडजस्टमेंट का मसला है। तो ये आवाज़ें उस वजह से ज़्यादा शायद उठ रही हैं, लेकिन ये कोई इतनी मेन बड़ी बात नहीं है। ये सियासी जमातों के अंदर बातचीत होती रहती है, और चूँकि तहरीक इंसाफ का कल्चर कुछ जमहूरी है, और इस वजह से वहाँ पे ऐसी बातें पब्लिकली भी होती हैं। अब असल जो चीज़ है, और जो असल जिस चीज़ की तरफ मैं तो बात करना चाह रहा हूँ, वो असल में है इस तनाजुर में कि इमरान खान साहब को शायद इस वक्त एक हार्ड चॉइस का सामना है, क्योंकि जितने लोग जेल जाते हैं उनको मिलते हैं, स्पेशली सियासी लिहाज से वो इस वक्त दो हिस्सों में कह लीजिए, या दो जहनों में बटे हुए कहा जा सकता है। एक जहन वो है जो ये कहता है या ये सोचता है या ये समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती, और हमें अपने मामलात को आगे ले जाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहरकैफ बात भी करनी होगी और उनके साथ भी चलना होगा। अब इस सोच के अंदर ज़ाहिरी बात है, वो ये तो नहीं कहते कि हम ये जो हालिया नताइज हैं इंतखाबात के, इनको मान लें, बल्कि उनका ये है कि इवन जो हमने स्ट्रगल भी करनी है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठानी है, वो सिस्टम के साथ रह के करनी है। ये नहीं कि इस सिस्टम को किसी हद तक, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का या कंपनी का सिस्टम है, उसको किसी हद तक मान कर उसके साथ चलना है। दूसरा जहन और दूसरी सोच ये है जिसमें वर्कर्स ज़्यादा हैं और लीडर्स कम हैं, और वो एक आम वर्कर की सोच है, और या उन लोगों की सोच है जो जिन्होंने पिछले तकरीबन ख़ासकर एक साल के अंदर, वैसे तो 2022 अप्रैल के बाद से, लेकिन ख़ासकर जिन्होंने पिछले एक साल में काफ़ी सारी मुसीबतें सही हैं, काफ़ी सारे जुल्म सहे हैं, इसके बावजूद वो इमरान खान के साथ के खड़े रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि एक दफ़ा सिविलियन बालादस्ती इस्टाब्लिश हो, और इसके लिए जो इस्टाब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट है, उनके साथ किसी किस्म की नरमी या बातचीत का रवैया नहीं रखना चाहिए। तो ये दो सोचें हैं। ये एक डव्स कह लीजिए, और एक जो हैं वो जो हार्ड लाइनर्स हैं। अब ये इसी इसी पैराए में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी पैराए में अली अमीन गंडापुर साहब की जो अपनी काबीना के साथ कोर कमांडर पेशावर के घर का जो दौरा था, या उनके पेशावर के कोर कमांडर हाउस का दौरा था, वो भी उसी तनाजुर में लिया जा रहा है। किस्सा ये है कि कहा यह जा रहा है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी पूरी काबीना के साथ उन्होंने कोर कमांडर के घर पे वो गए। अब जो वर्जन उनकी जानिब से दिया गया, बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वो वहाँ पे इफ्तार पे मौजूद थे, इसलिए वो इफ्तार पे गए। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इसको सरेंडर समझा जाए, और ये समझा जाए कि शायद मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी हेजमनी को तस्लीम कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अब वो वहाँ चली गई। ये भी एक बहस का हिस्सा है, लेकिन इस बहस को मैं आपको एक और एंगल आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, एक जानिब आज से कुछ दिनों पहले तक या कुछ अर्सा पहले तक अली अमीन गंडापुर को प्राइम सस्पेक्ट कहा जा रहा था। उनके ऊपर एफआईआरें हुई हुई हैं, पर्चे हुई हैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको लेकर। तो इस बात को देखने का एक और एंगल भी है कि एक तरफ जो 9 मई के एक प्राइम मुलज़म को कह लीजिए, अली अमीन गंडापुर को, उसका इस्तकबाल किया गया कोर कमांडर हाउस पेशावर के घर पे, और उससे वहाँ जो भी हुआ, इफ्तार कराई गई, बातचीत की गई, मीटिंग की गई, जो भी की गई। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो दूसरी साइड पे फ़ौज के अंदर या उनके जो हमनवा लोग थे, या वो एक जो ग्रोह था जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि जी 9 मई जो है वो पाकिस्तान का 9/11 है, और इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती और किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, तो हजूर फिर आपका बयानिया तो बढ़ गया। वो जो रावी था, रावी का बयानिया तो ख़त्म हो गया, क्योंकि
9 مئی کے ایک بہت بڑے سسپیکٹ ملزم کو آج کور کمانڈر پشاور جو ہیں وہ ویلکم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو بات شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے اس کی بات کو بیانیے کو بنایا گیا ہے، اصل چیز تو یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا تھا، اس کو ایک کارنر کرنا تھا اور کچھ نتائج حاصل کرنے تھے، وہ کر لیے گئے ہیں۔ اور اب وہ بزنس ایز یوزول چلانے کے لیے کہاں گیا وہ 9 مئی، وہ تو سارا ختم ہو گیا۔ تو اس لیے جو بات پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس جو ورکر خاص کر کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ اس پہلو کو نہ بھولیں کہ ایک طرف جہاں پہ یہ تاثر جاتا ہے کہ علی امین کے پشاور کور کمانڈر کے گھر جانے سے جو یہ ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ سرنڈر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کا الزام لگانے والے آج خود 9 مئی والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں، جو میری ناقص رائے ہے وہ تو یہ، اس کو میں ایٹ بیسٹ کہوں گا اسٹریٹیجک، اگر یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہار ماننا ہے، ریٹریٹ ہے، تو آئی ووڈ کال اٹ اے اسٹریٹیجک ریٹریٹ، کہ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بھی تو آپ کو 9 مئی کا ملزم کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ظلم کرنے والا کہہ رہے ہیں، آج آپ دونوں ایک جگہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے جو علی امین کا وہاں جانا ہے کیبنٹ کے ساتھ، میں تو اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کو کہتا ہوں کہ یہ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ شاید بعد میں برکرز کے کرٹیسزم سے مغلوب ہو کر شاید یہ بیانیہ بنانے کی بات کی گئی، بیرسٹر سیف نے بھی یہ بات کی کہ ہم تو افطاری پہ مدعو تھے، میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کو کے پی میں یہ کھل کے کہنا چاہیے کہ جی بالکل ہم حکومت کریں گے، ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام چاہتے ہیں، عوام تو پورے پاکستان میں چاہتی تھی تحریک انصاف کو مینڈیٹ وہ حکومت ہو، وہ نہیں دی گئی، لیکن کے پی میں دی گئی، کے پی میں آ گئی حکومت۔ اب وہ مینڈیٹ کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کے پی میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں آپ کو فوج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی جو ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ تو جہاں آپ ایک طرف ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اوپر پچھلے 1 سال ظلم کیا، وہ لوگ بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہ 9 مئی کا پرائم ملزم کہتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے ریٹریٹ ہوئی ہے، تو اس چیز کو اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ لیکن جو اصل چوائس ہے وہ عمران خان صاحب کی، جو میں نے بات جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ ہے کہ آیا اب عمران خان صاحب کیا چوائس کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو لوگ تحریک انصاف کی چاہے کور کمیٹی کے اندر ہیں یا اپیکس کمیٹی کے اندر ہیں، ان میں بھی دو اپروچز ہیں، دو ذہن ہیں۔ ایک ذہن ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے، ان کو کبھی بھی ڈائلاگ کا رستہ بند نہیں کرنا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کمپنی بہادر، جو بھی ہم اس کو نام لیتے ہیں، فوج، آئی ایس آئی، دے آر دی ریالٹی آف پاکستان، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں بھائی، اب سے پہلے جو ہوا ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، ہمارے گھر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہماری عزتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ دو آراء ہیں، دو سوچیں ہیں۔ اب اس کے بیچ میں جو لیڈر ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے وے فارورڈ کیا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کرنے ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ کو آپ کے کیسز میں ریلیف دیا جائے، کیونکہ اس میں تو عمران خان اپنی لائن پہلے سے ڈرا کر چکے ہیں کہ اس میں تو کوئی ریلیف کی بات ہوگی نہیں۔ کیسز عدالت میں ہیں، میں میرٹ کے اوپر اپنا انصاف لوں گا اور انشاءاللہ تمام کیسز میں بری ہوں گا، کیونکہ یہ تمام سارے جھوٹے جعلی کیسز ہیں۔ جہاں تک رہ گئی بات کرنے کی، تو عمران خان صاحب کا جنرلی یہ رہا ہے کہ بات چیت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو اصول ہے کہ جو سویلین بالادستی ہے وہ بھی ایک کہنا چاہیے ریڈ لائن ہے عمران خان کی۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ صرف اور صرف طریقہ کار کی بحث ہے کہ کیا اس چیز کے لیے آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کمپنی بہادر کی جانب سے، کافی زیادہ ان کے جو رویے ہیں وہاں سے نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی بات چیت کرنے کی طرف کافی مغلوب ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ بات کو کسی بات چیت کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن آف کورس آبویسلی جو چوائس ہے وہ خان صاحب نے کرنی ہے، اور انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ میری جو رائے ہے، اور آف کورس میری رائے جو ہے وہ صرف مجھ تک ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے، میرے تو ساتھ والے بندے پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن میری رائے جو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، شاید عمران خان صاحب کی بھی ہو، جو ماضی میں بھی رہا ہے، وہ کبھی ایسے نہیں کرتے۔ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں،
وہ بند کمروں کے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، مذاکرات جو ہوں وہ کھل کے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنی جگہ ایک چیز موجود ہے کہ کوئی ریلیف لینے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، نظام کی درستگی کے لیے حالیہ دنوں کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے اوپر جھوٹے جعلی جو بھی چیزیں کی گئی ہیں، ظلم زیادتی کی گئی ہے۔ یہ ان دو ایشوز کے اوپر بات چیت ضرور ہونی چاہیے، اگر اس میں کیونکہ کرنے کرانے والی تو کمپنی بہادر ہے، تو اگر کمپنی بہادر کرنا چاہتی ہے تو بالکل ان کے ساتھ میز کے اوپر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، لیکن ان تمام بات چیت سے اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو آگاہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے، لیکن آف کورس اس ہارڈ چوائس کے اوپر خان صاحب ہی جو ہیں وہ بتائیں گے کہ مین کیا ہونا ہے۔ اب آگے کی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، اور بقول رانا ثناء اللہ کے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اسی تک محدود ہیں، ورنہ وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت بڑا پریویل کر رہا ہے، اور اس کی ہمیں نشاندہی مختلف بیانات اس سے بھی ملتی ہے، چاہے وہ خواجہ آصف کی جانب سے شوشہ چھوڑا جانا ہو جنرل باجوہ، جنرل فیض کی احتساب سے متعلقہ، جاوید لطیف کی جانب سے ان کے الیکشن ہارنے جیتنے کی داستانیں، یا بھی چودھری محمد رضا کوٹلہ جو ہیں ان کی جانب سے شجاعت فیملی کے اوپر جو حملے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اشکار کرنا کہ ایک 17,000 والا صوبائی وزیر بنا ہوا ہے اور 23 یا 27,000 والا وفاقی وزیر بنا ہوا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، جو نواز شریف کے قریب لوگ ہیں ان کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو چہرے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے چہروں میں ظاہری بات ہے اس وقت سر فہرست جو چہرہ ہے وہ محسن نقوی کا ہے، اور محسن نقوی اس وقت ان کو بہت برے اس لیے لگ رہے ہیں، آلدو لگنے نہیں چاہیے۔ محسن نقوی کے احسانات اگر یہ نون لیگ والے گنے تو آج اگر وہ پنجاب میں اور یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے محسن نقوی کی وہی خدمات ہیں کہ اس نے پورا پنجاب کا الیکشن سیٹ کر کے جو کمپنی بہادر نے کیا اس میں محسن نقوی کی پوری معاونت حاصل رہی۔ تو نون لیگ کا تو مسیحا ہے اگر آج وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نون لیگ والے اس کو ماننے پہ اس پہ تیار نہیں ہیں۔ نون لیگ والے تو سرد جنگ کا آغاز کر چکے ہیں، اور وہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب جس کو اسلام آباد کا آئی جی لگانا چاہتے ہیں وہ ڈی آئی جی ہے پنجاب میں، اس کو پنجاب حکومت ریلیف نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے پہلے وہ چیف سیکرٹری اپنا انٹیریئر سیکرٹری لگانا چاہتے تھے، وہ ان کو نہیں لگانے دیا جا رہا، اور اس کی جگہ دوسرا انٹیریئر سیکرٹری دے دیا گیا، اور اس کے بدلے میں اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو لاہور میں بھی ڈاکٹر عثمان کو کنٹینیو کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ سرد جنگ ہمیں کافی زیادہ نظر آ رہی ہے دونوں جانب سے، اور ایک دوسرے کو جو اس وقت ہے وہ ذرا جسے کہتے ہیں نا وہ پوسچرنگ کر کے دکھایا جا رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ سرد جنگ آگے کس طرف جاتی ہے۔ اقتدار کو شیئر کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ اقتدار جو ہے بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا جیلس قسم کی دلہن ہے۔ تو یہ تو ہر آنے والے وقت کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں کیا مسائل آ رہے ہیں۔ اور آخر میں جو شہباز شریف صاحب کی شاخ خرچیاں ہیں وہ پہلے بھی اس قسم کی تھی، وہ بڑا ہیویلی ریلائی کرتے ہیں بابوں کے اوپر، ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے اوپر، اور بیوروکریسی کے اندر ایک پورا شہباز شریف کنٹینجنٹ موجود ہے، وہ سارے لوگ موجود ہیں۔ تو اس وقت ملک کی حالات کیا ہیں، اکانومی کی حالات کیا ہیں، اس تمام چیزوں کو ترک نظر کر کے شہباز شریف صاحب نے اور جو ہمارے نئے آنے والے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے 3 سیلریز کا بونس جو ہے وہ اپروو کیا ہے فائنانس منسٹری کے لوگوں کے لیے۔ اور یہ خبر ہے آج شہباز رانا کی ٹریبیون کی، فائنینشیل میٹرز کے اوپر وہ اتھارٹی ہیں پاکستان میں، بڑی ساری خبریں وہی کرتے ہیں، ان کی خبر ہے۔ اور اس خبر میں چلیں، اگر آپ کے حالات اچھے چل رہے ہوں، لوگ محنت کر رہے ہیں، تو ان کو آپ 3 سیلریز کا بونس دے دیں، لیکن اس خبر کی جو سب سے کمال بات یہ ہے اور وہ کمال بات اتنی ہی جو اللاجیکل ہے، جتنی کل پی ٹی وی کی جانب سے شہباز شریف کا یتیم بچوں کے ساتھ ایک افطاری کا پروگرام کیا گیا جو چلایا گیا، اور لائیو انہوں نے بریک ان کر کے پی ٹی وی نے چلایا کہ جی افطاری دی جا رہی ہے، اور وہ 4:06 کے اوپر ہو رہی تھی۔ تو اب 4:06 پہ کون سی افطاری ہوتی ہے؟ تو اسی طرز پہ
جو 3 مہینوں کا ان کو بونس دیا گیا. بائی دا وے ابھی جو پچھلے وزیر جا رہے تھے تو انہوں نے بھی 2 ماہ کی تنخواہ کا بونس دیا تھا, تبھی ان کو 3 ماہ کی تنخواہ کا بونس دیا گیا ہے. اور وہ جو 3 ماہ کی تنخواہ کا بونس دینے کی ادائیگی ہے, جو پیسے کہاں سے آئیں گے, وہ پرائیویٹ بینک سے 23% سود کے اوپر, پروفٹ کے اوپر, سود کہہ لیجیے, انٹرسٹ کہہ لیجیے, 23% سود کے اوپر وہ پیسہ لیا جائے گا, اور پھر وہ جناب وہ ہے آپ کو سیلری دی جا رہی ہے, بونس دیا جا رہا ہے. تو یہ تو وہی والا وہ مثال ہوگی کہ قرض کی میگ لے کے پیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں انقلاب آئے گا. تو یہ ہے ان کی ٹوٹل مینجمنٹ اور ان کا ٹوٹل مائنڈ سیٹ. اب اللہ جانے. اور اس کے بعد یہ شاہ خرچی کرنے کے بعد پہلے جناب جا رہے ہیں سعودی عربیہ پیسے مانگنے کے لیے, اور پھر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ امریکہ بھی جائیں گے اور IMF کے معاملات کو بھی دیکھیں گے. تو قرض پہ لے کے, سود پہ پیسے لے کے آگے بانٹ رہے ہیں. یہ ہے جناب ہماری فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ فائنینشیل وزڈری. تو اللہ ہمارے حال کو بہتر کرے, کیونکہ ہمارے ہاں تو نہ ہی کوئی کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے. امید کرتے ہیں آپ کا ویکنڈ اچھا گزرے گا. مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ اور خدا حافظ.